अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग पाक 301 मिड टर्म प्रिपरेशन से रिलेटेड हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग यानी सब्जेक्टिव जितने भी हमारे पास शॉर्ट और लॉन्ग है जो कि इम्पोर्टेंट है वो आज की इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और सोल्यूशन के साथ शेयर करूंगा। सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन होगी और इस वीडियो को देखने के बाद जो है आप इजीली जो है इस वीडियो के भरोसे सब्जेक्टिव पार्ट की प्रिपरेशन इजीली कर सकते हो। तो ये एक वीडियो ही आपके लिए काफ़ी है मिड टर्म प्रिपरेशन के लिए फाल 2023 और 24। तो इस वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है। इसके बाद एमसीक्यूज आ गए, तो एमसीक्यूज के लिए ऑलरेडी एक वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे पास उस प्लेलिस्ट का लिंक मौजूद है, उस पर आपने क्लिक कर देना है। और एक और वीडियो भी बनाऊंगा जिसके अंदर हैंडआउट्स से ही सारे के सारे एमसीक्यूज यानी डेट वगैरह हो गए, इस बंदे ने क्या किया था, इस तरह की सारी चीजें जो होंगी पॉलिटिकल फिजिक्स पाक 301 के अंदर, वो सारी की सारी चीजें उसके अंदर मैं एक साथ ही लिख दूंगा जिस तरह से ये सब्जेक्टिव है। तो ये 3 वीडियोस होंगी, एक ऑलरेडी अपलोडेड है, एक आज वाली वीडियो है जिसके अंदर सब्जेक्टिव सारा का सारा कवर होगा और एक और वीडियो होगी जिसके अंदर एमसीक्यूज होंगे हैंडआउट्स से सारे के सारे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो है क्वेश्चन आपसे जो पूछा जा सकता है, व्हाट इज आइडियोलॉजी। एक सिंपल सा क्वेश्चन है हमारे पास कि आइडियोलॉजी क्या है। तो आपने याद रखना है कि आइडियोलॉजी क्या है हमारे पास, ये है आइडियोलॉजी क्या है हमारे पास, इज अ सेट ऑफ बिलीफ है, वैल्यूज एंड आइडियाज ऑफ अ ग्रुप और नेशन। तो ये क्या है हमारे पास, एक बिलीफ है, वैल्यूज है और आइडिया है किसी भी ग्रुप और नेशन का, तो उसको हम क्या कहते हैं, आइडियोलॉजी। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आइडियोलॉजी से रिलेटेड हमारे पास मजीद 3 पॉइंट्स है कि आइडियोलॉजी क्या है हमारे पास। आइडियोलॉजी गिव्स मीनिंग टू लाइफ। अब आपसे शॉर्ट में पूछेंगे आइडियोलॉजी क्या है, तो एक लाइन तो नहीं लिखोगे आप, आपने साथ में 2-3 पॉइंट्स भी लिख देने कि आइडियोलॉजी क्या करता है, मीनिंग्स ऑफ टू लाइफ देता है यानी लाइफ का एक मकसद बन जाता है। आइडियोलॉजी एक ब्लू प्रिंट है फ्यूचर के लिए। उसके बाद क्या है हमारे पास, आइडियोलॉजी एक नेशन को डायरेक्शन दिखाती है। तो ये 3 पॉइंट्स आपने लिख देने आइडियोलॉजी से रिलेटेड कि भाई आइडियोलॉजी है बिलीफ, वैल्यूज और किसी भी ग्रुप के आइडियाज, नेशन और ग्रुप के आइडियाज को शो करता है आइडियोलॉजी। ये एक मीनिंग देता है, ब्लूप्रिंट है और डायरेक्शन दिखाते हैं किसी भी कौम को। तो आइडियोलॉजी जो है हमारे पास वो डायरेक्शन भी दिखाते हैं। अब नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है शॉर्ट के अंदर या फिर लॉन्ग के अंदर, वो उनके ऊपर है, लेकिन ज्यादातर ये शॉर्ट के अंदर ही पूछा जा सकता है आपसे। अब क्या है हमारे पास, व्हाट इज आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी थी वो क्या थी, एंड व्हाट इज टू नेशन थ्योरी, और टू नेशन थ्योरी हमारे पास क्या था। तो हमारे पास क्या है इसका आंसर, व्हाट इज आइडियोलॉजी। तो आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इज बेस्ड इन टू नेशन थ्योरी। यहाँ पर आप लिख सकते हैं बेस्ड ऑन, यहाँ पर ऑन आएगा। तो आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान जो किसके ऊपर बेस्ड थी, टू नेशन थ्योरी के ऊपर ही बेस्ड थी। और टू नेशन थ्योरी क्या थी हमारे पास, वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि टू नेशन थ्योरी क्या थी। टू नेशन थ्योरी मीन्स दैट हिंदूज एंड मुस्लिम आर टू सेपरेट नेशंस in every field of life such as culture, political, social, religious, economical, educational and language। तो यहाँ पर क्या बात हो रही है कि भाई टू नेशन थ्योरी का मतलब है कि हमारे पास जो हिंदूज और मुस्लिम है वो दोनों अलग अलग नेशंस हैं यानी कौम है अलग अलग, और इनके रहने का तरीका, कल्चर और पॉलिटिकल और रिलीजन और सब कुछ जो है वो डिफरेंट है। और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, दे कैन नॉट लिव टुगेदर इन वन स्टेट, और वो आपस में नहीं रह सकते, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि उनकी जो चीजें हैं वो सारी की सारी डिफरेंट है। सब कुछ हम ऑलरेडी यहाँ पर देख चुके हैं, कल्चर और एजुकेशनल, इकोनॉमिक, ये सारी चीजें। आगे क्या लिखा है कि भाई इसी वजह से क्या है, मुस्लिम्स नीड अ सेपरेट स्टेट वेयर दे कैन फॉलो देयर लिव्स। यहाँ पे ये फॉलो आएगा, स्पेलिंग आपने ठीक कर देनी है, देयर लिव्स अकॉर्डिंग टू द टीचिंग ऑफ इस्लाम। तब क्या बोल रहे हैं कि भाई तो मुसलमानों को क्यों, तो मुसलमानों को इसी वजह से, ये जो रीजंस दिए हुए इसी वजह से एक सेपरेट स्टेट चाहिए जहां पर वो इस्लाम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार सके, जो उनको अहकाम है उनको फॉलो कर सके। अब क्या है नेक्स्ट, टू नेशन थ्योरी प्रोवाइडेड अ बेस फॉर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। और यही टू नेशन थ्योरी जो है इसने एक बेस क्रिएट किया था पाकिस्तान बनने के लिए। यानी एक आइडियोलॉजी आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एक ब्लू प्रिंट है यानी एक सिम्प दिखा देती है, एक डायरेक्शन दे देती है किसी भी कौम को, और ये सारी की सारी चीजें थी टू नेशन थ्योरी के अंदर भी। यानी इसने सब चीजें क्लियर करके रख दी मुसलमानों को समझाने के लिए कि भाई हम अलग कौम है, हमें अलग वतन चाहिए जिसके अंदर हम जो है इस्लाम को फॉलो कर सके। तो ये था टू नेशन थ्योरी, और बेस क्या था पाकिस्तान का, वो था टू नेशन थ्योरी वॉज द बेस ऑफ पाकिस्तान फॉर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। अब नेक्स्ट एक अगेन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये शॉर्ट में आपसे नोट पूछा जा सकता है या फिर लॉन्ग में भी पूछ सकते हैं। अब इसमें क्या बोलते हैं कि भाई आप नोट लिखो उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी के ऊपर। तो उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी क्या थी, तो वो आपने बताना है। तो आपने याद रखना है कि हमारे पास क्या था, यहाँ से आंसर इसका लिखेंगे, ड्यूरिंग द लास्ट डेज ऑफ द मुस्लिम रूल्स। तो मुस्लिम रूल्स के जो है आखिरी दिनों में उर्दू इमर्ज्ड एज द मोस्ट कॉमन लैंग्वेज। उर्दू जो है वो उभरती हुई नजर आ रही थी हमें, कॉमन लैंग्वेज यानी हर कोई उर्दू ही बोल रहा था। इट वॉज डिक्लेयर्ड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज, और इसी वजह से क्या किया उन्होंने, इसको डिक्लेयर कर दिया एज ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी उर्दू एज ऑफिशियल लैंग्वेज होगी।
لیکن کیا ہوا ہمارے پاس 1867 کے اندر جو ہندوز تھے بنارس کے ہندوز تھے. اب یاد رہے آپ نے اردو ہندی کنٹروورسی ہو رہی ہے تو اس کے اندر کنٹروورسی بھی تو ہوگی, یہ تو نہیں انہوں نے کر دیا بس ہو گیا. تو کنٹروورسی کیسے سٹارٹ ہوئی, اب یہاں سے وہ بات یہاں سے سٹارٹ ہوگی کہ 1867 میں جو بنارس کے ہندوز تھے انہوں نے ایک موومنٹ سٹارٹ کیا اردو کے اگینسٹ کیوں سٹارٹ کیا, ایز اٹ واز دا لینگویج آف مسلم, کیونکہ یہ ایک مسلمانوں کی زبان تھی اور انہوں نے کہا ہماری اپنی بھی ہونی چاہیے. تو انہوں نے کیا اینڈ دے ڈیمانڈڈ ہندی ایز دا آفیشیل لینگویج ریپلیسنگ اردو, اور انہوں نے ڈیمانڈ کیا بھائی اردو ایمرج کر رہی ہے تو ہم کیا کریں, ہم تو کیا ہے ہندوز ہے تو ہندی ہمارے لیے جو ہے وہ کیا ہونی چاہیے, وہ لینگویج ہونی چاہیے. تو انہوں نے ریپلیس کرنے کا کہا. اب کیا ہے ہمارے پاس دس کنٹروورسی ارائزز دا آئیڈیا آف ٹو نیشن تھیوری اسٹارٹیڈ بائی سر سید احمد خان, اور اس کنٹروورسی کی وجہ سے کیا ہوا, ایک آئیڈیا ارائز ہوا سر سید احمد خان نے جو کہ ٹو نیشن تھیوری کی صورت میں تھا. اور اوپر دیکھ چکے ہیں کہ ٹو نیشن تھیوری کیا تھا کہ الگ ہے ہم دونوں, لینگویج کو بھی دیکھ لو, مذہب کو بھی دیکھ لو, سب چیزوں کو دیکھ لو, کلچرل بھی دیکھ لو, تمام کی تمام چیزیں کیا ہے ڈفرینٹ ہے. اور یہی جو کنٹروورسی تھی اس کی وجہ سے ایک آئیڈیا ارائز ہوا ٹو نیشن تھیوری کا جو کہ سٹارٹ کیا تھا سر سید احمد خان نے. تو یہاں تک چیزیں کلیئر ہو گئی. اب نیکسٹ MCQ آپ سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ بھائی جناح نے ریزائن کیوں کیا تھا آل انڈیا کانگریس سے, تو یہ آپ نے بتانا ہے وائی جناح ریزائنڈ فرام آل انڈیا کانگریس. تو جناح نے قائد اعظم محمد علی جناح ریزائن کیوں کیا تھا آل انڈیا کانگریس سے, یہ چیز آپ نے بتانی ہے کہ یہاں پر ہمارے پاس اس کا آنسر ہوگا جناح ریزائنڈ فرام دا کانگریس ان 1920. یہ آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, اگر آپ لکھنا چاہ رہے ہو لکھ دو, لیکن یہ MCQ کے لیے یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جناح نے ریزائن کب کیا تھا کانگریس سے 1920 میں. لیکن ہم سے کیا پوچھا جا رہا ہے کیوں کیا تھا, تو ہم نے کیوں ہی بتانا ہے شارٹ کے اندر. تو کیا تھا ہمارے پاس جناح نے ریزائن کیوں کیا تھا, ڈس ایگریمنٹ ود گاندھی آن دا ایشو آف سوراج. تو ہمارے پاس کیا تھا, جناح نے جو ہے ایک ڈس ایگریمنٹ یعنی ڈس ایگری تھے وہ گاندھی سے, کس ایشو کی وجہ سے, یعنی سیلف رول, یعنی اپنی مرضی اپنے قانون جو تھے اس وجہ سے کیا تھے جناح جو ہے وہ ڈس ایگری کر رہے تھے گاندھی سے, اور یہ ایک مین ریزن تھا جس کی وجہ سے انہوں نے آل انڈیا کانگریس کو چھوڑا تھا, یعنی ریزائن دیا تھا. نیکسٹ کیا, یوزنگ ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل مینس, یعنی اپنے مرضی کے لیے اپنے قوانین جو ہے یوز کرنا, اس میں بھی وہی سیم بات ہے, یعنی اپنے لیے ہی صرف اور صرف قانون بنانا جو ان کو ہی فائدہ دے. اب کیا ہے, وانٹ کمپلیٹ فریڈم فرام دا برٹش, اور تیسری مین چیز کیا تھی, وہ فریڈم چاہتے تھے برٹش سے کمپلیٹلی, یعنی وہ الگ رہ سکے. یہ تین جو تھے مین پوائنٹس تھے جس کی وجہ سے جناح نے جو ہے وہ ریزائن دے دیا تھا آل انڈیا کانگریس سے, اور اس سے زیادہ ایزی وے میں نہیں سمجھا سکتے, اس کو اپنے ایز اٹ از پوائنٹس کو یاد رکھ لینا ہے. اب نیکسٹ ہمارے پاس کہ وٹ آر دا آبجیکٹیوز آف علی گڑھ موومنٹ. تو علی گڑھ موومنٹ کے کیا آبجیکٹیوز تھے, کیا مین آبجیکٹیوز ہیں, ان کو دیکھ لیتے ہیں. تو علی گڑھ موومنٹ کے جو مین آبجیکٹیوز تھے علی گڑھ موومنٹ کے وہ یہاں پر موجود ہے. تو 4 مین آبجیکٹیوز یہاں پر لکھے ہوئے ہیں. تو سب سے پہلا موومنٹ کیا تھا, علی گڑھ موومنٹ کا آبجیکٹیو کیا تھا, ٹو ریموو دا اسٹیٹ آف ٹینشن بٹوین دا مسلم اینڈ دا برٹش گورنمنٹ. تو سب سے پہلا جو پوائنٹ تھا علی گڑھ موومنٹ کا وہ یہ تھا کہ بھائی یہ جو ٹینشن فالتو کی کریٹ ہوئی ہے مسلم اور برٹش کے درمیان, اس کو ختم کیا جائے. چیز ختم ہوگی تو تبھی نئی شروعات ہوگی نا, وہ پہلے سے ہی لڑ رہے ہیں آپس میں. تو یہ ایک فالتو کی جو ٹینشن تھی مسلمز اور برٹش کے درمیان, وہ اس کو ختم کرنا چاہ رہے تھے. نیکسٹ کیا ہمارے پاس, ٹو کریٹ فرینڈلی ایٹماسفیئر بٹوین مسلم اینڈ برٹش گورنمنٹ. دوسری چیز کیا تھی, ظاہر سی بات ہے جب یہ ٹینشن ختم ہوگی تو کیا ہوگا, آٹومیٹکلی ایک فرینڈلی ایٹماسفیئر بن جائے گا مسلم اور برٹش کے درمیان. نیکسٹ ہے ٹو موٹیویٹ دا مسلم ٹو لرن ویسٹرن ایجوکیشن. اب مسلمانوں کو موٹیویٹ کرنا کہ بھائی آپ لوگ انگلش سیکھو, جیسے آج کل لوگ سیکھ رہے ہیں. ابھی تک وہی انگلش کی ویلیو وہی پڑی ہوئی ہے, ابھی بھی وہی ٹاپ پر ہی ہے, اس وقت بھی ٹاپ پہ تھی. تو کیا کیا مسلمانوں کو موٹیویٹ کرنا, انہوں نے سمجھا کہ بھائی ان کو موٹیویٹ کیا جائے تاکہ یہ ویسٹرن ایجوکیشن یعنی انگلش وغیرہ ان کی ایجوکیشن سیکھے. نیکسٹ ہے ہمارے پاس اویئرنیس آف نان انوالومنٹ ان پالیٹکس. اور دوسری چیز کہ بھائی پالیٹکس کو ان کو دور رکھو, ان کو جو کام دیا ہوا ہے وہی کام کرے. اسٹوڈنٹس جو تھے خاص طور پر ان کو ایجوکیشن لینی چاہیے, یہ پالیٹکس وغیرہ سے دور رہنا چاہیے ان کو. پہلے ایجوکیشن لو, بعد میں دیکھیں گے. اویئرنیس اس چیز کی دی کہ بھائی انوالو نہیں ہو پالیٹکس کے اندر فالتو میں. چیزیں جو سیکھنے والی تھی کیا تھی, وہ ایجوکیشن سیکھو, ویسٹرن ایجوکیشن یعنی انگلش وغیرہ اعلیٰ تعلیم. ٹو انڈیوس دیم ٹو گیٹ جابس اینڈ ادر فیسلٹیز انڈر دا نیو گورنمنٹ. اور اس نیو گورنمنٹ کے اندر یعنی مختلف عہدوں پر جو ہے وہاں پر اپلائی کرو اور ان کے اندر جو ہے وہ آپ جابز لو. تو جابز کب ملے گی, جب وہاں پر ان کی تعلیم حاصل کرو گے تو تبھی وہاں پہ بھی جاب ملے گی نا. تو یہاں سے جو ہے ایجوکیشن حاصل کرو, پالیٹکس سے دور رہو, پھر انہی کے لیے جو ہے وہ مین عہدوں پر لگو گے تو کل کو باقی فائدے بھی ملیں گے. تو یہ علی گڑھ موومنٹ کے جو تھے مین آبجیکٹیو سے. ان 5 پوائنٹس کو آپ نے یاد رکھنا ہے. لانگ میں بھی پوچھ سکتے ہیں, شارٹ میں بھی آ سکتے ہیں, بس آپ کو پتا ہونا چاہیے. اور MCQs میں تو کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں. صحیح ہے. نیکسٹ کوشچن ہمارے پاس کیا ہے, وٹ ور دا ڈیمانڈس آف شملہ ڈپوٹیشن 1906.
تو شملہ ڈپوٹیشن کے اندر ہمارے پاس جو ڈیمانڈس تھی وہ کیا تھی. تو شملہ ڈپوٹیشن کب ہوئی تھی ہمارے پاس؟ تو 1906. یہ ایئر آپ نے یاد رکھنا ہے, کوشچن کے اندر ضروری نہیں یہ ایئر گیون ہو. یہاں پہ کیوں لکھا ہوا ہے میں نے؟ تاکہ آپ کو بلینکس کے لیے آسانی ہو جائے. تو شملہ ڈپوٹیشن کب آیا تھا ہمارے پاس؟ 1906 کے اندر. اور اس کے جو مین ڈیمانڈس تھے وہ ہم یہاں پر ڈسکس کرتے ہیں. تو یہ 5 مین پوائنٹس یہاں پر لکھے ہوئے ہیں جو کہ ڈیمانڈ کیے گئے تھے شملہ ڈپوٹیشن کے اندر. تو کیا تھا ہمارے پاس؟ ایک سیپریٹ الیکٹوریٹ چاہیے. اور سیپریٹ الیکٹوریٹ کسے کہتے ہیں بھائی؟ ایک ٹائپس آف الیکشن ویئر مائنورٹیز ہیو رائٹس ٹو سلیکٹ دیئر اون ریپرزینٹیٹیو سیپریٹلی, یعنی جہاں پر مائنورٹیز کو اختیار دیا جائے کہ بھائی آپ اپنا نمائندہ خود سلیکٹ کر سکو, تو اس کو بولتے ہیں سیپریٹ الیکٹوریٹس. نیکسٹ ہے پروٹیکشن آف مسلم سیٹس ان گورنمنٹ جاب. جو پروٹیکشن ہوگی مسلم سیٹس کی گورنمنٹ جاب یعنی ان گورنمنٹ جابس, تو وہاں پر ان کو پروٹیکشن دی جائے, یعنی ان کے جابس انہیں کو ہی ملنی چاہیے, ان کے جو سیٹس ہیں وہ ان کو ملنی چاہیے. پروٹیکشن آف مسلم سیٹس ان گورنمنٹ جاب. نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے؟ مسلم ریپرزنٹیشن ان وائسرائے ایگزیکیوٹیو کونسل. تو مسلم کی ریپرزنٹیشن جو ہے وائسرائے ایگزیکیوٹیو کونسل کے اندر ہونی چاہیے. مسلم یونیورسٹی ان علی گڑھ یعنی علی گڑھ یونیورسٹی بننی چاہیے, مسلم یونیورسٹی جو ہے علی گڑھ میں بننی چاہیے. اسپیشل شیئر ان ڈفرینٹ بورڈس, اور مختلف بورڈس کے اندر ہمیں اسپیشل شیئر دیا جائے, جیسے کہ ڈسٹرکٹ ہو گیا, سینٹ, ای ٹی سی. تو یہ اس کے مین پوائنٹس ہے, اس کو آپ نے یاد رکھ لینا. یہ پانچوں پوائنٹ جو ہے امپورٹنٹ ہے. نیکسٹ ہمارے پاس کیا؟ وٹ ور دا ڈیمانڈس آف دا لکھنؤ پیکٹ 1916. تو لکھنؤ پیکٹ کب ہوا تھا؟ 1916 میں. اور اس کے جو مین ڈیمانڈس تھے وہ کیا تھے ہمارے پاس؟ اگین سیپریٹ الیکٹوریٹ. سیپریٹ الیکٹوریٹ کسے کہتے ہیں؟ جہاں پر مائنورٹیز کو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ اتھارٹی دی جائے کہ وہ اپنے ریپرزینٹیٹیوز یعنی نمائندے خود سلیکٹ کر سکے. 1/3 مسلم سیٹس ہونے چاہیے سینٹرل لیجسلیچر کے اندر. اس کے بعد جو ان آفیشیل بل یعنی اف اپوزڈ بائی 3/4 ممبر آف اے کمیونٹی اٹ ول ناٹ بی پاسڈ. اگر کوئی بھی بل جو ہے وہ 3/4 ممبر کرتے ہیں, 3/4 ممبر پاس کرتے ہیں, تو ہمارے پاس کیا ہوگا؟ وہ پاس نہیں ہوگا. وہ کیا کہلائے گا؟ ان آفیشیل بل کہلائے گا. تو یہ مین پوائنٹس تھے لکھنؤ پیکٹ کے اندر جو کہ ڈیمانڈ کیے گئے تھے 1916 کے اندر. نیکسٹ کیا ہمارے پاس؟ وٹ ور دا گولز آف خلافت موومنٹ. تو خلافت موومنٹ کے ہمارے پاس جو مین گولز تھے وہ کیا تھے؟ تو یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ خلافت موومنٹ کے جو مین گول تھے وہ کیا تھے. تو فالوئنگ آر دا مین گولز آف خلافت موومنٹ. پہلا گول کیا تھا؟ عثمان خلافت شوڈ بی کیپٹ انٹیکٹ, یعنی اس کو کوئی بھی یہ خلافت والا سسٹم جو ہے عثمان خلافت کا اس کو نہ چھیڑا جائے, وہ جیسے ہی ہے ویسے ہی رہنے دیا جائے. ٹیریٹوریل سولیڈیٹری آف ٹرکی بی پریزروڈ. تو ٹیریٹوریل سولیڈیٹری جو ہے ہمارے پاس ترکی کی وہ جو ہے پریزروڈ کی جائے. اس کے بعد کیا ہمارے پاس؟ کنٹرول آف ہولی پلیسز. اور جو ہولی پلیسز ہیں ہمارے پاس ترکی کے اندر ہمارے پاس ان کا اختیار جو ہے وہ نان مسلم کو نہیں دیا جائے, وہ مسلمانوں کے پاس ہی رہنے دیا جائے. اور یہ ہمارے پاس آپ نے یہ پوائنٹ یاد رکھنا ہے, بلینکس کے اندر پوچھا جا سکتا ہے کہ خلافت موومنٹ اینڈ کب ہوئی تھی؟ وہ ہوئی تھی ہمارے پاس اینڈ مارچ 1924 کو ہمارے پاس جو خلافت موومنٹ اینڈ ہوئی تھی. اب نیکسٹ ہمارے پاس کیا؟ ہائیلائٹ دا مین فیکٹرز دیٹ بیکیم دا ریزن آف انسکسیسفل اینڈ آف خلافت موومنٹ. اب جیسے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو یہ اینڈ ہوا تھا, اور یہ تک کیا تھا؟ یہاں سے آپ کو یہ بھی پتا چل گیا کہ خلافت موومنٹ کیا تھا؟ انسکسیسفل ہوا تھا, اور اس کے مین ریزنز کیا تھے وہ بھی آپ یہاں پر ڈسکس کرتے ہیں. تو مین گولز کیا تھے انسکسیسفل ہونے کے, اور یہ امپورٹنٹ ہے لانگ کے لیے, لانگ کے اندر آپ سے پوچھا جا سکتا ہے. تو ہمارے پاس فالوئنگ آر دا 5 مین ریزنس آف انسکسیسفل اینڈ آف دا خلافت موومنٹ. تو خلافت موومنٹ کے اینڈ ہونے کے ہمارے پاس جو وہ 5 مین ریزنس تھے, اور یہ 5 مین ریزنس ہم یہاں پر ڈسکس کریں گے. اور یہ ریزنس الگ سے بھی آپ سے شارٹ میں پوچھ سکتے ہیں, یا پھر انہی میں سے کسی ایک پوائنٹ کو لانگ میں آپ سے پوچھ لیں گے. ضروری نہیں ہے کہ پانچوں پوائنٹ آپ سے لانگ کے اندر پوچھے, ان کے اندر جو الگ الگ پوائنٹس ہیں وہ بھی آپ سے لانگ میں پوچھے جا سکتے ہیں. تو سب سے پہلے جو مین ریزن تھا وہ کیا تھا؟ جالیانوالہ باغ انسیڈنٹ تھا. اور یہ کب انسیڈنٹ ہوا تھا؟ اپریل 1919 کو. یہ ایئر آپ نے یاد رکھ لینا ہے, اپریل 1919 کو یہ جالیانوالہ باغ انسیڈنٹ ہوا تھا. اور یہ انسیڈنٹ کس وجہ سے ہوا تھا, یعنی یہ جو ہمارے پاس انسیڈنٹ ہوا تھا اس کے اندر کیا ہوا تھا, تو یہ ہم نے ڈسکس کرنا ہے. تو سب سے پہلے آپ نے مائنڈ میں یاد رکھنا ہے کہ پیپل گیدرڈ ان جالیانوالہ باغ امرتسر. تو سب سے پہلے ہمارے پاس کچھ لوگ گیدرڈ ہوئے تھے جالیانوالہ باغ کے اندر, امرتسر کے اندر. اور وہاں پر جو ہے گیدرڈ کیوں ہوئے تھے؟ وہ گیدرڈ اس لیے ہوئے تھے کیونکہ ہمارے پاس جو تھی پیپل گیدرڈ ان جالیانوالہ باغ امرتسر. جنرل ڈائر اوپن فائر, 379 پیپل کلڈ اینڈ انجرڈ. کانگریس نان کوپریشنل موومنٹ تھا, ریزائن کیا تھا اس نے جاب اور پولیس ملٹری ریفیوزل. تو یہ ہمارے پاس کیا تھا؟ پیپل گیدرڈ ہوئے تھے جالیانوالہ باغ امرتسر کے اندر جو ہے گیدرڈ ہوئے تھے. اور وہاں پر کیا تھا؟ انہوں نے فائر کر دیا تھا. جنرل ڈائر جو ہے اس نے فائر کرنا شروع کر دیا, اور جس کے نتیجے میں ہمارے پاس یہ جو لوگ وہاں پر جمع تھے, جس کی وجہ سے کیا ہوا تھا ہمارے پاس 379 پیپل جو ہے وہ کلڈ ہو گئے تھے اور انجرڈ ہو گئے تھے. یعنی اس میں یہ نہیں بتایا گیا کہ کلڈ کتنے ہوئے تھے, انجرڈ کتنے ہوئے تھے, بس ٹوٹل ایک نمبر بتا دیا کہ 379 پیپل جو ہے وہ کلڈ اور انجرڈ ہو گئے تھے. اب نیکسٹ کیا ہمارے پاس؟ کانگریس نان کوپریشن موومنٹ ریزائن فرام جاب.
تو ایسی صورت میں کیا کیا، جب یہ سچویشن اختیار ہو گئی کہ بھائی اتنے بندے وہاں پر جمع ہوئے تھے، انہوں نے کیا کیا، جنرل ڈائر نے وہ فائر اوپن کر دیا اور 379 پیپل جو ہے وہ انجرڈ ہو گئے، کلڈ ہو گئے. تو اسی صورت میں کیا کیا، کانگریس نے ایک نان کوپریشن موومنٹ سٹارٹ کر دیا. اور نان کوپریشن موومنٹ کسے بولتے ہیں کہ بھائی انہوں نے ریزائن کرنا شروع کر دیا جابز وغیرہ کو، اور پولیس اور ملٹری وغیرہ سے جو بھی تھے انہوں نے بھی ریزائن دے دیا اور ریفیوز کر دیا کہ بھائی ہم نے ٹیکس نہیں دینا، اور بائیکاٹ کیا اگینسٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن اور کورٹس. تو یہ ہمارے پاس جالیانوالہ باغ انسیڈنٹ تھا، جس کے اندر کچھ لوگ گیدرڈ تھے امرتسر کے اندر، اور وہاں پر جو ہے جنرل ڈائر نے جو ہے فائر کرنا شروع کر دیا. اور اسی صورت میں کیا ہوا، 379 پیپل ان میں سے جو ہے وہ کیا ہو گئے، کلڈ اور انجرڈ ہو گئے. اور ایسی صورت میں کانگریس نے ایک نان کوپریشن موومنٹ سٹارٹ کیا. اس کا مطلب تھا کہ ریزائن دے دو، ملٹری سے، جاب سے، ایجوکیشن سے، اور ٹیکس نہیں دیا، ریفیوزل آف ٹیکس کا اعلان کر دیا، اور بائیکاٹ کیا ایجوکیشنل اور کورٹس کے خلاف. اب نیکسٹ جو مین ریزن تھا خلافت موومنٹ کا، یہ ایک مین ریزن ہے. اب یہ ایک مین ریزن بھی آپ سے شارٹ میں پوچھ سکتے ہیں یا پھر لانگ میں پوچھ سکتے ہیں، وہ ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اور شارٹ میں پوچھ سکتے ہیں کہ کتنے بندے مر گئے تھے یا کلڈ اینڈ انجرڈ ہوئے تھے، کس نے فائر اوپن کیا تھا، لوگ کہاں پہ جمع ہوئے تھے، وہ یہ اس جگہ کا نام بتاؤ، اور نان کوپریشن موومنٹ کسے کہتے ہیں. تو یہ 4 آپشن اسی کے اندر سے ہی بنا دیں گے. یہ ہمارے پاس جالیانوالہ باغ انسیڈنٹ کب ہوا تھا، تو ڈیٹ پوچھ لیں گے. تو MCQ تو جہاں تک لینا چاہ رہے ہو اس سے آپ نکال سکتے ہو. اب دوسرا مین ریزن کیا تھا، چھورا چوری انسیڈنٹ. اب یہ کیا تھا ہمارے پاس، یہ 2 فروری 1922 کو ہوا تھا، اور یہ ہمارے پاس جگہ کا نام ہے، اور جگہ کے ساتھ کیا تھا، انسیڈنٹ ہوا تھا. جو انسیڈنٹ ہوا اس جگہ کے اندر وہ ہم نے بتانا ہے. تو سب سے پہلے کیا تھا ہمارے پاس، اگین لوگ جمع تھے یہاں پر، پیپل ور گیدر ان نان کوپریشن موومنٹ اگینسٹ ہائی میٹ پرائز. تو لوگ یہاں پر بہت سارے جمع تھے. وجہ کیا تھی ہمارے پاس، جمع کیوں تھے، وہاں جمع ہونے کی وجہ یہ تھی ہمارے پاس کہ جو میٹ کی پرائز تھی وہ بہت زیادہ تھی. اسی وجہ سے وہ لوگ یہاں پر اس جگہ پہ چھورا چوری انسیڈنٹ کی جگہ پہ یہاں پر موجود تھے. اب لوگ موجود تھے، ظاہر سی بات ہے جہاں پر لوگ موجود ہوں گے تو باقی ساری چیزیں رک جاتی ہیں. تو ایسی صورت میں کون آتے، پولیس آتے. تو پولیس نے آتے ساتھ کیا کیا، حرکتیں شروع کر دی. دیور بیٹن بائی دا پولیس. اور پولیس نے آتے ساتھ ہی لاٹھی چارج شروع کر دیا، لوگوں کو مارنا شروع کر دیا. اینڈ مینی آف دیئر لیڈرز ور اریسٹڈ. اور یہاں پر جو لوگ موجود تھے ان کے جو لیڈرز تھے کافی ساروں کو پولیس نے جو ہے وہ اریسٹ کر لیا اور ڈیٹینڈ ایٹ دا چھورا چوری پولیس اسٹیشن. اور اسی علاقے یعنی جو چھورا چوری علاقہ ہے اسی پولیس اسٹیشن کے اندر، اسی علاقے کے پولیس اسٹیشن کے اندر ان کو جا کر اریسٹ کر دیا. نیکسٹ کیا ہمارے پاس، ان ریٹیلیشن یعنی بدلے کے اندر کیا کیا تھا، ڈیمونسٹریٹرز اٹیکڈ اینڈ سیٹ فائر ٹو اے پولیس اسٹیشن. ایسی صورت میں جب ان کے لیڈرز کو گرفتار کر لیا گیا، جو لوگ یہاں پر جمع تھے، تو انہوں نے کیا کیا، غصے میں آ کر جو ہے وہ ان کے لیڈرز کو ظاہر سی باتیں بند کر دیا. تو ان کو غصہ آ گیا اور وہ پولیس اسٹیشن پر انہوں نے چڑھائی کر دی اور وہاں پر کیا کیا، پولیس والوں کے ساتھ جو ہے وہ اٹیک کر دیا، ان کے اوپر جو ہے فائر کرنا شروع کر دیا. ایز اے ریزلٹ کیا ہوا، وچ کلڈ آل آف اٹس آکوپینٹس. اور اسی صورت میں کیا ہوا، پولیس اسٹیشن کے اندر جتنے بھی بندے تھے ان کو قتل کر دیا گیا. یعنی عام بندے جو تھے اپنے لیڈرز کو چھڑانے کے لیے پولیس اسٹیشن چلے گئے اور وہاں پر جتنے بھی پولیس والے تھے ان کو مار دیا. دا انسیڈنٹ لیڈ ٹو دا ڈیتھ آف 3 سیویلینس. اور اسی صورت میں ہمارے پاس 3 جو سیویلینس تھے عام بندے مرے اور 22 پولیس والوں کو انہوں نے مار دیا تاکہ اپنے لیڈرز کو چھڑا سکے. تو یہ تھا چھورا چوری انسیڈنٹ. اس کے بعد کیا ہوا، جب یہ واقعہ ہوا، یہ کافی بڑا واقعہ تھا کہ بھائی صاحب عام بندوں نے کیا کیا، پولیس والوں کو مار دیا. تو ہمارے پاس کیا ہوا، گاندھی نے کیا کیا، سڈنلی کالڈ آف کر دیا موومنٹ کو، یعنی اس کو روک دیا، موومنٹ کو ختم کر دیا. یعنی کہ گھروں کو واپسی آ جاؤ، چھوڑ دو اس چیز کو، کیونکہ وہ یہ نہیں چاہ رہے تھے یہ کہانی کی کوئی اور سمت کی طرف جا رہی تھی. نیکسٹ ہمارے پاس کیا تھا، تیسرا جو مین ریزن تھا خلافت موومنٹ جو انسکسیسفل رہا وہ تھا ہجرت موومنٹ. تیسرا موومنٹ یہ تھا ہجرت موومنٹ 1920 سے 21. تو یہ ہمارے پاس یہاں سے یہاں تک چلا تھا اس 1 ایئر کے درمیان. اس میں کیا تھا، ہجرت موومنٹ کے اندر جو انڈین کے علماء تھے انہوں نے کیا کیا بھائی، ڈکلیئر کر دیا انڈیا کو دارالحرب. اور یہ ایک بلینک کے لیے امپورٹنٹ ہے. کیا دارالحرب کا مطلب کیا ہوتا ہے ہمارے پاس، پلیس اور کنٹری ویئر مسلمس آر ناٹ الاؤڈ ٹو پرفارم دیئر ریلیجیس پریکٹسز. تو دارالحرب انڈیا کے علماء نے انڈیا کو ڈکلیئر کر دیا. اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی وہ جگہ یا وہ ملک جہاں کے پر مسلمانوں کو الاؤ نہیں ہوتا تاکہ جہاں پر وہ اپنے ریلیجیس پریکٹسز کو آزادی سے فالو کر سکیں. یعنی تو یہ ہمارے پاس ہجرت موومنٹ کہلاتا ہے. اور یہ بھی ایک مین ریزن تھا جس کی وجہ سے جو ہمارے پاس خلافت موومنٹ انسکسیسفل رہی. اب نیکسٹ کیا تھا، اریسٹ آف مسلم لیڈر. تو مینی آف دا پاپولر اینڈ ویل نون لیڈرز ور اریسٹڈ. اور چوتھا مین ریزن تھا کہ انہوں نے مسلمانوں کے جو پاپولر اور ویل نون لیڈرز تھے ان کو اریسٹ کرنا شروع کر دیا تھا. نیکسٹ ہمارے پاس ہے ابولشمنٹ آف خلافت. اور خلافت جو ہے وہ ختم کر دی گئی تھی آن مارچ 2 1924. اور یہ خلافت کہاں پہ ختم کی گئی تھی، یہ خلافت موومنٹ ہمارے پاس اینڈ ہو گئی تھی ترکی کے اندر. اور ہمارے پاس ایک ڈیموکریٹک سسٹم جو ہے وہ ترکی کے اندر اسٹیبلش کر دیا گیا تھا. تو یہ ہمارے پاس جو 5 پوائنٹس تھے یہ اپنے مائنڈ میں یاد رکھ لینا ہے، یہی امپورٹنٹ ہے ہمارے پاس جو کہ آپ سے لانگ میں
पूछा जा सकता है, शॉर्ट में भी इससे पूछा जा सकता है, और MCQs तो भर भर के आपके पास आ सकते हैं। तो ये जो थे खिलाफत मूवमेंट के जो मेन अनसक्सेसफुल वजह थी जिनकी वजह से खिलाफत मूवमेंट अनसक्सेसफुल रही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, व्हाट वाज दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल ऑन मार्च 1927। तो हमारे पास दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल क्या था और ये कब हुआ था हमारे पास, तो ये ईयर आप यहाँ से देख सकते हो, मार्च 1927। तो असल में दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल क्या था, इसके अंदर क्या मेन पॉइंट्स थे। तो दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल के अंदर जो हमारे पास जो मेन पॉइंट्स थे दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल के अंदर वो यहाँ पर गिवन है। सेपरेट इलेक्टोरेट, अगेन वही सेम चीज है कि अलग जगह जहाँ पर माइनॉरिटीज यानी जो कम लोग हैं यानी माइनॉरिटीज है वो अपना लीडर खुद चुन सके। 1/3 सीट होनी चाहिए मुस्लिम्स के लिए सेंट्रल लेजिस्लेशन के अंदर। और नहीं हमारे पास है ये क्या लिख दिया मैंने, हाँ ये होगा पावर। तो यहाँ पर W आएगा पावर टू प्रोविंसेस, यानी प्रोविंसेस को इख्तियार दिया जाए, उनको पावर दी जाए ताकि वो अपनी मर्जी से चीजें कर सके। तो प्रोविंसेस को पावर देनी चाहिए। रिफॉर्म्स इन NWFP यानी KPK के अंदर क्या होना चाहिए, रिफॉर्म्स होना चाहिए। और सिंध को सेपरेट कर दो बम्बई से, ये हमारे पास दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल के अंदर ये चीजें लिखी गई थी। कब हुआ था, मार्च 1927। और ये 5 पॉइंट्स आपने याद रख लेने, यही दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल के अंदर हमारे पास चीजें हुई थी। अब नेक्स्ट क्या, व्हाट आर द जिना 14 पॉइंट्स। अगेन ये लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में भी आपसे पूछ सकते हैं कि कोई से 3 पॉइंट्स लिख दो, तो आपको याद होने चाहिए मेन इनके पॉइंट्स। तो जिना के 14 पॉइंट्स का कौन कौन से थे, 1929 को इन्होंने दिए थे और वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं। फेडरल टाइप कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए भाई, इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए माइनॉरिटीज का, मुस्लिम की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए मिनिस्ट्रीज के अंदर, और मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन हो सेंट्रल लेजिस्लेटिव के अंदर कितनी, 1/3। प्रोटेक्शन ऑफ प्रोविंसेस इन मेजोरिटी, तो प्रोटेक्शन होनी चाहिए प्रोविंसेस की। सेपरेशन ऑफ सिंध फ्रॉम बम्बई, सिंध को जो है बम्बई से अलग किया जाए। बिल पासिंग, यहाँ पे ये बिल है, स्पेलिंग सही कर देनी है आपने, बिल पासिंग दोनों की। बिल पासिंग मस्ट बी अप्रूव बाय 3/4 कम्युनिटी मेंबर्स, तो बिल जो पास किया जाएगा वो मस्ट अप्रूव होना चाहिए 3/4 कम्युनिटी के मेंबर्स के थ्रू। एग्रीमेंट ऑफ प्रोविंसेस विद सेंट्रल लेजिस्लेशन। रिलीजन लाइबर्टी, रिलीजन एंड कल्चर प्रोटेक्शन होना चाहिए मुस्लिम्स का। इंडिपेंडेंस होनी चाहिए प्रोविंसेस की, यानी प्रोविंसेस की खुद अपनी आज़ादी होनी चाहिए। सेपरेट एक अलग जो है जगह होनी चाहिए जहां पर वो अपना रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट कर सके। रिफॉर्म्स इन NWFP एंड बलोचिस्तान NWFP मतलब KPK। शेयर इन जॉब्स फॉर मुस्लिम, और मुस्लिम्स के लिए जो है वो जॉब्स में जगह होनी चाहिए। तो ये हमारे पास कायदे-ए-आज़म के 14 पॉइंट्स थे। अब चाहो तो आप इनको इस तरह से भी लिख सकते हो, या फिर इसके साथ शुरू में इट और दिस वगैरह जोड़ के एक सेंटेंस पूरा प्रॉपरली बनाकर उस तरह से भी आप लिख सकते हैं। बस ये आपने याद रखने की, ये इस तरह से भी आप लिख सकते हो, इस तरह से भी लिख सकते हो। ये आपने याद करने के लिए जो है इस तरह के छोटे छोटे पॉइंट यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो क्या है, आपने यहाँ पे लिख दिया कायदे-ए-आज़म डिमांडेड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम्स, इस तरह से आप जो है वो लिख सकते हो। नेक्स्ट क्या हमारे पास, कम्युनल अवार्ड क्या था हमारे पास, व्हाट इज कम्युनल अवार्ड, या फिर इस अवार्ड के अंदर क्या लिखा हुआ था, इसके मेन पॉइंट्स क्या थे। ये डेट आपने याद रखनी कि अगस्त 1932 को ये हमारे पास कम्युनल अवार्ड पेश किया गया था। और इसके अंदर क्या चीज अनाउंस की गई थी, कम्युनल अवार्ड वाज अनाउंस्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर रामसे मैकडोनल्ड। तो हमारे पास जो कम्युनल अवार्ड है उसको अनाउंस किया था प्राइम मिनिस्टर ने, उसका नाम क्या था, रामसे मैकडोनल्ड, ऑन अगस्त 1932। और उसके जो मेन पॉइंट्स है हमारे पास वो यहाँ पर गिवन है। इसके मेन पॉइंट्स क्या थे भाई, सेपरेट इलेक्टोरेट, तमाम माइनॉरिटीज इंडिया के अंदर जितनी भी माइनॉरिटीज है, चाहे मुस्लिम हो हिंदूस हो जो भी है हमारे पास, उनको क्या किया जाए, एक सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए तमाम माइनॉरिटीज को। सही है। उसके बाद वेटेज टू माइनॉरिटीज, यानी वही सेम चीजें, उनको भी एक इख्तियार दिया जाए माइनॉरिटीज को। नो मुस्लिम मेजोरिटीज इन पंजाब एंड बंगाल एज वाज फॉलोड इन लखनऊ पैक। तो मुस्लिम मेजोरिटीज जो हमारे पास नहीं थी पंजाब और बंगाल के अंदर, एज वाज फॉलोड इन लखनऊ पैक। इसका मतलब क्या बन रहा है ये मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। तो यहाँ पर हमारे पास जो तीसरा पॉइंट था ये मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसको मैंने दोबारा से जो है वो इसको जरा अपडेट करके इसके ऊपर दोबारा से रिसर्च की। तो ये जो नो मुस्लिम मेजोरिटीज थी हमारे पास क्या था, इसके बारे में बात नहीं की गई थी इसके अंदर कम्युनल अवार्ड के अंदर। और यहाँ पर ये वाली स्टेटमेंट जो है आप लिख सकते हो जो कि ज्यादा बेहतर रहेगी। तो इसके अंदर क्या था हमारे पास, जो कम्युनल अवार्ड था इसके अंदर जो है मुसलमानों को और मुसलमानों की जो मेजोरिटीज है पंजाब और बंगाल के अंदर, उसके बारे में कोई भी बात नहीं की गई थी, अनलाइक लखनऊ पैक। तो ये पॉइंट जो आप यहाँ पर लिख सकते हो, यहाँ पर मैंने इसको मेंशन कर दिया। उसके बाद क्या थी हमारे पास, 1/3 रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए मुस्लिम सेंट्रल लेजिस्लेटर की, ये चीज सही है, ठीक है। 1/4 रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम की फॉर मुस्लिम इन सर्विसेज। उसके बाद क्या, सिंध को भी एक प्रोविंस बनाया जाए। ये सारे के सारे मेन पॉइंट्स थे हमारे पास कम्युनल अवार्ड्स के। नेक्स्ट हमारे पास के व्हाट इज पूना पैक्ट, और पूना पैक्ट हमारे पास क्या है, जो कि हमारे पास हुआ था सितंबर 1932 के अंदर। पूना पैक्ट के अंदर क्या हुआ था, ऑन सितंबर 1932 द एग्रीमेंट बिटवीन गांधी एंड अम्बेडकर ऑन इशू ऑफ सेपरेशन फॉर लोअर क्लास हिंदू। अब क्या होता हमारे पास, ये जो
ہاں اب ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، یہ جو کمیونل ایوارڈ تھا، کمیونل ایوارڈ اس کے اندر کیا تھا، کافی ساری چیزیں جو تھی وہ مسلمانوں کے حق میں ہوئی تھی، جیسے سیپریٹ الیکٹوریٹ ہونا چاہیے تمام مائنورٹیز کا انڈیا کے اندر. یہ صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تھا، بلکہ اس کے اندر ہمارے پاس انڈیا کے اندر جتنی بھی مائنورٹیز ہیں ان تمام کے لیے ہمارے پاس کیا تھا، ایک سیپریٹ الیکٹوریٹ کی اجازت تھی، یعنی وہ الگ سے ہو سکتے ہیں. تو ہمارے پاس کیا تھا، یہ وجہ جو تھی، یہ جو ریزن تھا، اس کی وجہ سے انڈیا کو تکلیف ہونے لگ گئی کہ بھائی الگ ہونا چاہیے. کیا مطلب، مائنورٹیز کو بھی الگ سے جگہ مل جائے گی، یعنی انڈیا کے اندر بھی جو مائنورٹیز ہیں وہ بھی الگ سے جو ہے وہ الگ ہو جائیں گے ان سے. تو کیا تھا ہمارے پاس سپتمبر 1932 کے اندر جو ہے ہمارے پاس جو گاندھی صاحب تھے ان کو یہ بات بری لگی، بھائی یہ سیپریٹ الیکٹوریٹ والی کہانی تو سمجھ نہیں آ رہی. تو ہمارے پاس ان کو یہ فکر تھی بھائی ان کے اپنے بندے جو مائنورٹیز ہیں، یعنی ہندو جو مائنورٹیز ہے وہ بھی الگ ہو جائیں گے ان سے، تو وہ الگ کہانی بن جائے گی. تو کیا تھا ہمارے پاس، انہوں نے کیا کیا 1932 کے اندر یہ پونا پیکٹ جو ہمارے پاس لکھا ہوا یہ سارا کا سارا اسی پہ ہی بیسڈ ہے. تو انہوں نے کیا کیا، ایک ایگریمنٹ سائن کروانے کی کوشش کی، کس کے، امبیڈکر کے ساتھ. اور یہ امبیڈکر بھائی کون ہے، یہ ہمارے پاس ہے ہندو مائنورٹیز، یعنی جو لوور کلاسز ہندوز جو تھے ان کے جو ہے وہ ہیڈ تھے، یعنی وہ یہ جو ہے ان کو لیڈ کر رہے تھے. تو گاندھی نے کیا کیا، ان کے ساتھ جو ہے مل کر ایک ایگریمنٹ کرنے کا سوچا کہ بھائی آپ کیا کرو، جو ہمارے پاس یہ لوور کلاسز ہندو کی جو اپرچونٹی آئی ہے کہ ایک سیپریٹ الیکٹوریٹ کی، آپ اس سے منع کر دو. منع کیوں کر دو، اس کے بدلے میں انہوں نے کچھ چیزیں ان کو آفر کی. تو گاندھی نے کیا آفر کیا تھا کہ بھائی تم جو سیپریٹ الیکٹوریٹ یہ جو ابھی ہمارے پاس چیز ایشو ہوئی تم اس سے منع کر دو، تم نہ جاؤ بھائی، تم نہ جاؤ. ہندو کے اندر ہمارے پاس کیا تھا، یہ بھی الگ ہو سکتے تھے اگر چاہے تو. تو کیا کیا تھا بھائی، گاندھی نے کیا کیا، اس کو آفر کر دیا امبیڈکر کو کہ بھائی کہ میں تمہیں مزید سیٹس دوں گا اور بدلے میں تم نے کیا کرنا ہے، یہ جو ابھی جو سیپریٹ الیکٹوریٹ والی بات ہوئی ہے تم الگ نہیں ہونا، یعنی یہ بولے گا کیونکہ یہ ان کا مین لیڈر تھا، یہی اس نے سب کچھ کرنا ہے، تو اس نے منع کر دیا تو الگ نہیں ہو سکتے. تو اس نے کیا کیا تھا، اس نے شاید وہی فالو کیا، یو شوڈ ناٹ فالو دا سیپریٹ الیکٹوریٹ. وہ ساری کی ساری چیزیں یہاں پر انہی لائنس کے اندر لکھی ہوئی ہے کہ بھائی امبیڈکر کو بولا کہ بھائی تم نے سائن نہیں کرنا یا جو بھی ہے اس کو اگنور کر دو، مطلب سیپریٹ الیکٹوریٹ یعنی ہم نے نہیں جدا ہونا، باقی جنہوں نے ہونا ہو جائے. یعنی ہندوز جو لوور مائنورٹیز ہے وہ نہیں ہونا چاہتے الگ، تو وہ ہندوز کے ساتھ ہی رہنا چاہتے ہیں، بس رہیں جو بھی ہے اپر لوور دونوں ساتھ رہنا چاہتے رہیں، خوش رہے. بس کیا تھا، گاندھی نے کیا کہا بھائی میں تمہیں آفر کروں گا سیٹس، تو جب زیادہ سیٹس ملیں گی تو اس نے شاید مان لیا ہوگا، نہیں مان لیا ہوگا، وہ اس کے اندر کچھ نہیں لکھا ہوا، بس انہوں نے آفر کی تھی. اور ہمارے پاس کہا تھا بھائی کہ لوور مائنورٹیز جو وہ الگ نہ ہو. نیکسٹ ہمارے پاس یہی تھا پونا پیکٹ، بس اس کے اندر یہی چیزیں لکھنی تھی آپ نے. نیکسٹ ہمارے پاس ہاؤ علامہ اقبال ری انرجائز دا انڈین مسلم ٹو گیٹ اے سیپریٹ اسٹیٹ ان ہز الہ آباد ایڈریس 1930. ایک یہ امپورٹنٹ لانگ میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، اس کو آپ نے دماغ میں بٹھا لینا ہے کہ بھائی علامہ اقبال نے کیسے ری انرجائز کیا تھا انڈین مسلم کو جو انڈیا کے اندر مسلمان تھے کہ بھائی آپ کو ایک الگ وطن چاہیے اپنے الہ آباد ایڈریس 1930 کے تھرو. سب سے پہلا پوائنٹ انہوں نے کیا کہ بھائی اسلام ایز اے رول ماڈل، اسلام کو ایز اے رول ماڈل لینا چاہیے. علامہ اقبال نے ایکسپلین کیا کہ بھائی اسلام ایک فنڈامنٹل ایلیمنٹ ہے زندگی گزارنے کے لیے، انڈیا کے مسلمانوں کے لیے یا پھر کسی بھی مسلمان کے لیے کیا ہے، اسلام ایک رول ماڈل ہے. نیکسٹ برٹش گورنمنٹ کانسیپٹ، اس کے بارے میں انہوں نے یہ کہا کہ برٹش گورنمنٹ کانٹ پرووائڈ اے سولوشن ان دا سب کانٹیننٹ. جو برٹش گورنمنٹ کے اندر یہ جو بندے موجود ہے یہ ہمیں جو ہے سولوشن پرووائڈ نہیں کر سکتے، کیونکہ حکومت انہی کی تھی، وہ ہمیں ایک سولوشن پرووائڈ نہیں کر سکتے. انہوں نے الجھ کے ہی ہمیں رکھنا ہے، ہم فالتو میں لڑ رہے ہوں گے آپس میں، یہ ہمارے پاس کوئی سولوشن پرووائڈ نہیں کر سکتے سب کانٹیننٹ کے اندر، بیکاز اٹ فیل ٹو ریکگنائز مسلم فیتھ، کیونکہ وہ ہماری چیزوں کو سمجھ ہی نہیں رہے. ہمارا جو کلچر ہے، فیتھ ہے، ساری کی ساری چیزیں، ریلیجن ہے، اس کو نہیں سمجھ پا رہے اور تبھی یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے. تو یہ مشکل ہے کہ کچھ کر پائے، تو اس لیے ہمیں جو ہے خود سے کرنا پڑے گا کچھ نہ کچھ. نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے، ٹو نیشن تھیوری انہوں نے دی، انہوں نے مزید یہ کلیئر کروایا. انہوں نے بھی اسی کے اوپر نظر ڈالی کہ بھائی ہم دونوں الگ بندے ہیں، ہم ہندو مسلم الگ الگ ہیں، آپس میں نہیں رہ سکتے. ہندو مسلم کے ہر ایک جو ہے وہ سب کانٹیننٹ کے اندر الگ الگ جو ہے نیشنز رہ رہی ہیں، یہ آپس میں سیم ایک چیز میں جو ہے ایک پلیٹ فارم پہ نہیں رہ سکتی. ان سب کو الگ الگ جگہ چاہیے جہاں پر یہ اپنی چیزیں جو ہے وہ آزادی کے ساتھ اچھے سے کر سکے. سیپریٹ اسٹیٹ کے بارے میں انہوں نے بات کی کہ بھائی مسلم اور پریزنٹ ان میجورٹی، اور مسلمان جو میجورٹی ہے پنجاب اور کے سندھ بلوچستان اور بنگال کے اندر. تو ہمارے پاس یہ جو فارمیشن ہوگی دیز ریجنس کی انٹو اسٹیٹ کوڈ بی دا مین سولوشن فار انڈین مسلم، اور یہ ایک مین ریزن بن سکتا ہے الگ ہونے کی. مین جگہ یہی ہے کیونکہ یہاں پر ہمارے پاس زیادہ تر مسلم میجورٹیز میں موجود ہے، تو یہ ایک الگ ریجن بن سکتا ہے یا ایک ایسی جگہ بن سکتی ہے جہاں پر جو ہے انڈین کے مسلمان جو ہے وہ الگ سے رہ پائیں. تو یہ مین پوائنٹس ہیں ہمارے پاس. وٹ واز دا رول آف سر سید احمد خان ان پاکستان موومنٹ. اب یہاں سے آپ نے ایک چیز یاد رکھنے کی، یہ رول آف وہ، تو یہ کچھ رولز ہمارے پاس مختلف چیزوں کے پوچھ سکتے ہیں. رول آف سر سید احمد بتاؤ، چودھری رحمت علی ہے کہ کون ہے؟ چودھری رحمت علی کے بارے میں رول کیا ہے ہمارے پاس. اسی طرح علامہ اقبال کا کیا رول ہے پاکستان کے اندر، قائد اعظم کا کیا رول ہے، سر سید احمد خان کا کیا رول ہے. تو
تو اس کے جو 2 مین پوائنٹس ہے وہ تو سیم ہوں گے، باقی جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ تینوں کا الگ الگ ہوگا، وہ تو آپ نے یہاں پر غور سے دیکھ لینا ہے۔ تو سب سے پہلے جو مین رول تھا ہمارے پاس سر سید احمد خان کا، وہ کیا تھا پاکستان کے اندر؟ تو سر سید احمد خان نے کیا بات کی تھی کہ بھائی ہمارا جو بیسک ایلیمنٹ کیا ہے وہ اسلام ہے، اور ہماری پہلی پریورٹی یہ ہونی چاہیے کہ ہم اسی کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزارے، اسی کو ہی اپنا پہلا سٹیپ پہ ہم نے رکھنا ہے، فالو کرنا ہے۔ اس کے بعد سر سید احمد خان نے 2 نیشن تھیوری دی تھی، جس کے مطلب کیا تھا کہ الگ الگ ہیں، بس وہ بتا چکا ہوں، بار بار ہم نہیں بات کریں گے۔ جو تیسری مین چیز سر سید احمد خان نے کی تھی وہ کیا تھی؟ اس نے علی گڑھ موومنٹ سٹارٹ کیا تھا، مسلمانوں کو موٹیویٹ کیا تھا، یہ جو فالتو کی ٹینشن ہے دونوں کے درمیان وہ ختم ہو تاکہ وہ الگ سے کچھ کر سکیں اور آگے اپنی زندگیوں کو بہتر بنا سکے۔ تو یہ تھا ہمارے پاس سر سید احمد خان کا رول پاکستان کے لیے۔ اسی طرح قائد اعظم کے مختلف کافی سارے رول ہے، صرف اسے میں نے 3 لکھے۔ اسلام پہ ہر ایک بندے نے بات کی تھی، تو پہلا پوائنٹ وہی سیم ہوگا۔ 2 نیشن تھیوری پہ بھی سب نے بات کی تھی، بھائی سب نے بتایا تھا کہ ہم الگ الگ ہیں، تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہوں گی۔ آگے کیا تھا؟ قائد اعظم نے 14 پوائنٹس بھی دیے تھے، نہرو رپورٹ بھی دیا تھا، اور بھی کافی ساری چیزیں دی تھی، تو وہ بھی آپ لکھ سکتے ہو، لیکن شارٹ میں پوچھیں گے تو 3 پوائنٹس کافی ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس علامہ اقبال کا کیا رول تھا؟ وہی سیم بات کہ بیسک ہمارے پاس کیا ہونا ہے؟ ایلیمنٹ ہوگا اسلام، اور 2 نیشن تھیوری کے اوپر ہم بلیو کرتے ہیں، وہ ہونا چاہیے۔ تیسرا مین پوائنٹ کیا تھا؟ انہوں نے الہ آباد ایڈریس دیا تھا، جو کہ ان کا الگ پوائنٹ ہے، اور وہاں پہ انہوں نے کلیئرلی مینشن کر دیا کہ بھائی ہندو مسلم دونوں آپس میں نہیں رہ سکتے، اور ایک الگ جگہ چاہیے جہاں پر مسلمان اسلام کو فالو کر سکیں۔ نیکسٹ بات کیا کریں گے؟ چودھری رحمت علی بھائی کی۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بھی وہی سیم بات کہی تھی کہ بھائی اسلام سب سے پہلے پریورٹی پہ ہونا چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ انہوں نے بلیو کیا کہ بھائی 2 نیشن تھیوری جو ہے وہ ایک کریکٹ چیز ہے، یہ دونوں الگ الگ قومیں آپس میں نہیں رہ سکتی، 2 نیشن تھیوری کے اوپر بھی ان کا بلیو تھا۔ اب تیسرا مین پوائنٹ انہوں نے کا کیا ہے؟ یہ الگ ہوگا۔ انہوں نے کیا کہ بھائی انہوں نے پروپوز کیا پاکستان کا نیم، مسلم اسٹیٹ کا نام کیا پروپوز کیا تھا؟ پاکستان۔ نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے؟ وٹ مسلم لیگ لوز دا الیکشن۔ سو یہ وٹ نہیں آئے گا، یہاں پر کیا آئے گا؟ وائی مسلم لیگ لوز دا الیکشن، تو مسلم لیگ نے الیکشن کیوں ہارا تھا؟ تو یہاں پر ہم نے کیا بتانا ہے کہ بھائی مسلم لیگ نے جو ہے وہ الیکشن کیوں لوز کیا تھا، کیوں کیا تھا لوز، وہ بتانا ہے ہم نے، صحیح ہے۔ تو پور آرگنائزیشن آف دا لیگ، یعنی اس لیگ کی جو ہے وہ آرگنائزیشن صحیح طریقہ سے نہیں ہوئی تھی، پور آرگنائزیشن ہوئی تھی ڈیو ٹو ویک آرگنائزیشن اینڈ پور پلاننگ بھی صحیح نہیں تھی، آرگنائزیشن بھی ویک تھی، یعنی اس طرح سے لوگوں کو آگاہی نہیں تھی ان کے بارے میں کہ یہ مسلم لیگ کیا چیز ہے، ہمیں ان کو ووٹ کیوں کرنا چاہیے، تو پراپر پلاننگ وغیرہ پراپر جو ہے لوگوں کو بتایا نہیں گیا تھا، وہ انہی کی اپنی غلطی تھی، جس کی وجہ سے جو مین ریزن تھا وہ ان کا جو افیکٹو الیکشن کیمپین تھا ایز کمپیئر ٹو کانگریس، یعنی کانگریس کے مقابلے میں ان کا کیمپین سلو پڑ گیا، جو بھی بولو آپ، اسی وجہ سے جو مین ریزن تھا وہ مسلم لیگ جو ہے انہوں نے الیکشن ہار دیا۔ اب تیسرا مین ریزن کیا تھا؟ لیک آف بیٹر ایکسپیرینس۔ تیسری مین چیز یہ تھی کہ ہمارے پاس جو ہے ان کا ایکسپیرینس نہیں تھا کانگریس کے مقابلے میں، اور چوتھا مین پوائنٹ کیا تھا؟ موسٹ انڈین مسلم ور ناٹ ان فیور آف انڈیپینڈنس، اور کافی زیادہ جو انڈین مسلمس تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ بھائی انڈیپینڈنس ہو، وہ فیور میں نہیں تھے انڈیپینڈنس کے، یعنی الگ سے رہنے کے لیے۔ نیکسٹ کیا ہمارے پاس واٹ آر دا پالیسیز آف کانگریس گورنمنٹ، تو کانگریس گورنمنٹ کی کیا پالیسیز تھی؟ ظاہر سی بات ہے یہاں پر وہ جیت گئے تو پالیسیز بھی تو انہی کی ہوگی۔ واٹ آر دا پالیسیز آف کانگریس گورنمنٹ، تو یہ کیا تھا؟ کانگریس کا کیا تھا؟ اینٹی مسلم موومنٹ انہوں نے اسٹارٹ کر دیا، صحیح ہے۔ مسلم ماس کانٹیکٹ موومنٹ ٹو ڈیفیم دا مسلم لیگ کو ڈیفیم کرنے کے لیے یعنی بدنام کرنے کے لیے انہوں نے کیا کون سا موومنٹ اسٹارٹ کیا تھا؟ مسلم ماس کانٹیکٹ موومنٹ۔ ہندی کلچر کو پروموٹ کیا تھا، ظاہر سی بات ہے جس کی جو ہوگی وہی کرے گا نا پروموٹ، ہندی کرے گا، آپ ہوتے تو ہم نے کیا کرنا تھا؟ اردو کلچر، ہندی کلچر یہ کرنا تھا، کانگریس نے کیا کرنا تھا؟ ہندی کلچر ہی پروموٹ کرنا تھا، تو جو ہوگا وہ اپنی ظاہر سی بات ہے چیزیں پروموٹ کرے گا۔ لیکن یہاں پر کیا کیا تھا انہوں نے؟ موسٹ امپورٹنس ٹو ہندی لینگویج، ظاہر سی بات ہے جو کلچر جس کا ہوگا لینگویج بھی وہی اپنی بولے گا کہ ہماری ہونی چاہیے۔ لیکن یہاں پر انہوں نے کیا کیا؟ واز دا ایجوکیشنل اسکیم واز ٹو کنورٹ مسلم انٹو ہندوز، لیکن یہاں پہ انہوں نے کیا کہ بھائی ایک ایجوکیشنل اسکیم اسٹارٹ کر دیا جس کے تھرو انہوں نے کنورٹ کرنا چاہا مسلمانوں کو ہندوز کے اندر۔ تو یہ ان کی جو ہے کارنامے تھے جب یہ ہمارے پاس پالیسیز تھی کانگریس گورنمنٹ کی، جو انہوں نے کیا اینٹی مسلم موومنٹ اسٹارٹ کیا، یہ ڈیفیم کرنے کی کوشش کی، ہندی کلچر کو پروموٹ کیا، ہندی لینگویج کو پروموٹ کیا، اور یہ مسلمانوں کو ہندوز کے اندر کنورٹ کرنے کی انہوں نے بھرپور کوشش کی، جس کو کیا بولتے ہیں؟ وردہ ایجوکیشنل اسکیم انہوں نے لانچ کی۔ نیکسٹ ہمارے پاس کیا؟ وٹ کانگریس ریزائن فرام دا گورنمنٹ، سوری وٹ نہیں آئے گا، اگین یہاں پر کیا آئے گا؟ وائی کانگریس، یعنی کانگریس نے کیوں ریزائن کیا تھا گورنمنٹ سے، تو وہ بھی دیکھ لیتے ہیں کیوں انہوں نے ریزائن کر دیا۔ آخر ریزائن کرنے کی وجہ کیا تھی؟ ورلڈ وار 2 سٹارٹ ہو رہا تھا سپتمبر 1939 کے اندر، یہ مین وجہ تھی، ورلڈ وار 2 سٹارٹ ہوا جس کی وجہ سے کیا ہوا؟ جو وائسرائے تھا اس ٹائم میں، اب یہ ان کو ملی تو تھی کانگریس کو، لیکن کیا تھا؟ یہ انڈر پھر بھی برٹش کے ہی تھے، یعنی ماننا ان کو پھر بھی برٹش کی باتیں ہیں، بھلے وہ الگ ہو، یعنی اس جگہ پہ ان کی حکومت تھی لیکن وہ انڈر کس کے تھے؟ برٹش کے ہی تھے سارے کے سارے۔ جو وائسرائے تھا اس ٹائم پہ انہوں نے کیا اناؤنس کیا، یعنی جو برٹش کا وائسرائے ہوتا ہے انہوں نے کیا اناؤنس کیا کہ بھائی انڈیا جو ہے وہ کس کے ساتھ کوآپریٹ کرے گا؟ جرمنی کے ساتھ، یعنی جو ورلڈ وار 2 ہو رہا ہے
اس کے اندر انڈیا جو ہے اس کو ساتھ دینا ہے جرمنی کا وار کے اندر زبردستی, یعنی ان سے پوچھا بھی نہیں گیا, زبردستی ان کو کیا بولا, خود ہی اناؤنس کر دیا کہ جو انڈیا ہے بھائی اس نے جرمنی کا ساتھ دینا ہے, خود سے ہی اناؤنس کر رہے ہو. ہاں, ڈیو ٹو دس کانگریس ممبر ریزائن فرام دا گورنمنٹ. بھائی کانگریس والوں کو یہ بات بری لگی, بھائی یہاں پر ہمیں جو ہے وہ اتھارٹی دی گئی ہے, ہم یہاں پر لیڈ کر رہے ہیں بندوں کو, اور ہم سے پوچھے بغیر ہی بول رہے ہیں کہ بھائی انڈیا جو جرمنی کا ساتھ دے گا. کیوں ایسا کیوں ہوگا, ہم یہاں پہ میجورٹی میں, ہماری کوئی سنی نہیں رہا, ہم سے پوچھا تک نہیں ہے بھائی. یہ بات ان کو بری لگ گئی, اور ایز اے ریزلٹ کیا ہوا, انہوں نے کیا کیا, کانگریس کو گڈ بائی کہہ دیا, اور انہوں نے کیا, دے ڈڈ ناٹ کنسلٹ, ہمارے ساتھ کسی نے بات ہی نہیں کی, خود ہی ان وائس رائے نے اپنی مرضی چلا رہے, دور جاؤ دفاع ہو جاؤ. انہوں نے کیا کیا بھائی, کانگریس نے ممبرس جتنے بھی تھے کانگریس ممبرس کے, انہوں نے گورنمنٹ سے بھائی استعفیٰ دے دیا, بولو ہم نہیں کر رہے, دفاع ہو جاؤ, جاؤ کام کرو اپنا. نیکسٹ کے ہمارے پاس واٹ آر دا ڈیمانڈس آف لاہور ریزولوشن 1940. 1940 لاہور ریزولوشن کے ہمارے پاس کیا ڈیمانڈس تھے وہ ہم نے بتانا ہے. تو مین ڈیمانڈ کیا تھا, فیڈرل سسٹم جو گورنمنٹ آف انڈیا ایک 1935 آلریڈی تھا وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے مسلمانوں کے لیے, بھائی اس کو سب سے پہلے ہٹا دو. کانسٹیٹیوشن لا ول ناٹ پاس وداؤٹ اپروول اینڈ کنسلٹ آف مسلم لیگ. مسلم لیگ کے کنسلٹ کے بغیر کوئی بھی لا اور کانسٹیٹیوشن کچھ بھی آپ پاس نہیں کر سکتے, اور نہ ہی اپروو کر سکتے ہو. مسلم لیگ سے جو ہے رابطہ کرنا ضروری ہے, جب تک وہ اپروو نہیں کرے گا آپ اپنی مرضی نہیں چلا سکتے. جو مسلم میجورٹیز ایریاز تھی نارتھ ویسٹ اور ایسٹ شوڈ بی انڈیپینڈنس, یہ جو ہے آزاد اور خود مختار ہونا چاہیے جو مسلم میجورٹیز ایریاز ہیں نارتھ ویسٹ اور ایسٹ کے اندر. اور مائنورٹیز کا پروٹیکشن جو ہے ہمارے پاس پہلی پریورٹی پہ ہونا چاہیے, تو مائنورٹیز ہے ان کو پروٹیکشن پرووائڈ کی جائے. نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے, جو کرپس موومنٹ ہے 1942 کا, اس کے بارے میں آپ نے بتانا ہے. تو جو کرپس موومنٹ تھا اس کا جو مین آبجیکٹو تھا وہ کیا تھا, کرپس مشن جو ہے 1942 کا واز دا کوپریشن آف انڈین اینڈ ورلڈ وار 2. تو یہاں پر کیا تھا ہمارے پاس, ڈومینین اسٹیٹس وڈ بی گیون ویئر یو کین میک یور اون. اچھا, یہ ہمارے پاس کیا بات ہو رہی تھی کرپس مشن کے اندر, یہ جو مشن تھا کرپس مشن کا یہ 1942 کے اندر آئے تھے, اور یہ کیا چاہ رہے تھے بھائی کہ 1942 واز اے کوپریشن آف انڈین ان ورلڈ وار 2. بھائی آپ کوپریٹ کرو, انڈین کو بولے تھے کہ بھائی آپ کوپریٹ کرو, پلیز بھائی کوپریٹ کرو. تو کوپریٹ کیوں کرو, وہ کوئی وہ تو دیں گے, لالچ تو دیں گے کہ کوپریٹ کیوں کرو, ورلڈ وار 2 زبردستی کریں گے کیا, زبردستی تو تھی نہیں, زبردستی تو نہیں اٹھا کے لے کے جا سکتے. تو انہوں نے کیا کیا, کچھ آفرز کری کہ بھائی ورلڈ وار 2 جب ہو جائے نا ہم آپ کو یہ چیزیں دیں گے. وہ چیزیں کیا تھی, ڈومینین اسٹیٹس ہوگا, وڈ بی گیون ویئر یو کین میک یور اون لاس. تو یہاں پر ہمارے پاس وہی بات ہو رہی کہ بھائی آپ کو اپنے قانون بنانے کی اختیار دیا جائے گا جہاں پر جو ہے وہ, لیکن وہ پھر بھی برٹش گورنمنٹ کے اندر ہوں گے. تو یہاں پر ڈومینین اسٹیٹس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ مین جو ہمارے پاس جو ہاتھ ہوگا پیچھے سے وہ کس کا ہوگا, برٹش کا ہی ہوگا. بس آپ اندر جو ہے وہ اپنے قانون وغیرہ بنا سکتے ہو. پہلا پوائنٹ یہ تھا. دوسرا کیا تھا, کانسٹیٹیوشن اسمبلی, یعنی ایک کانسٹیٹیوشن اسمبلی کے نام سے ایک اسمبلی بنائی جائے گی جہاں پر جو ہے وہ آپ کے لیے فیوچر لاز بنائیں گے. اس کے اندر کیا ہوگا, آدھے ممبر جو ہے وہ آپ کے اپنے ہوں گے, یعنی جو کانگریس والے ان کے ہوں گے, اور باقی جو آدھے ممبر ہوں گے وہ کس کے ہوں گے, برٹش کے ہوں گے, جن کو انہوں نے یہاں سے پرنسلی اسٹیٹ کے نام سے پکارا گیا ہے. یعنی یہ آدھے یہ ہوں گے, آدھے یہ ہوں گے, ان دونوں بیٹھ کے مل کے ڈیسائیڈ کریں گے کہ بھائی اب کون سا کانسٹیٹیوشن بنانا چاہیے, اور اس کے لیے انہوں نے یہ اسمبلی بنائی تھی جو کہ لاز بنائے گی. تیسرا پوائنٹ انہوں نے کیا کہ بھائی اف اے پروونس از ناٹ ایگری, اور جو بھی پروونس ایگری نہیں کرے گا ان لاز سے تو وہ اپنے خود کے جو ہے وہ بنا سکتا ہے اپنی مرضی سے. صحیح ہے, یہ 3 پوائنٹس تھے, لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ کانگریس نے پھر بھی ان کو کیا کر دیا, ریجیکٹ کر دیا, بولے نہیں لڑنا, جاؤ گھر جاؤ. تو کانگریس نے ریجیکٹ کر دیا ان کے آفرز کو, اور اب ایک موومنٹ سٹارٹ کر دیا. اس کا مطلب کون سا موومنٹ تھا, کوئٹ انڈیا موومنٹ سٹارٹ کر دیا انہوں نے اگست 1942 کو. تو یہ تھے ہمارے پاس کچھ امپورٹنٹ کوشچنس, آئی تھنک 25 کوشچن ہوں گے تقریباً, اتنے ہی ہوں گے, شارٹ اور لانگ جتنے بھی تھے. اب مزید بھی اس کے اندر کچھ بن سکتے ہیں, 6-7 کوشچن اور بھی ہم ایڈ کر سکتے ہیں, لیکن اگر آپ وہ نہیں بھی کرتے ہو تو اتنا بھی آپ کرتے ہو تو اس کے اندر آپ کا کورس تقریباً کمپلیٹ ہی ہو جائے گا سارا کا سارا. کچھ کوشچنس رہتے ہیں مزید, آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ 5-6 کوشچن مزید اس کے اندر ایڈ ہو سکتے ہیں, لیکن اگر آپ یہ بھی کرتے ہو, یہ سارے کے سارے جو یہاں پر گیون ہیں ان کو بھی اگر آپ کرتے ہو صحیح طریقے سے, ان کو جس طرح سے سمجھایا ہے اسی طرح سے لائنیں یاد رکھتے ہو, بلکہ یاد رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ویڈیو کمپلیٹ اگر دیکھتے ہو خود ہی آپ کو چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. سارا کا سارا ہمارے پاس جو ہم نے اس ویڈیو کے اندر جو ڈسکس کیا. اب اس کا پارٹ 2 جو ہے وہ کس میں آئے گا, پارٹ 2 ہینڈ آؤٹس کے اندر سے ہی میں سارے کے سارے جو MCQs ہوں گے وہ نکال لوں گا. یہ قائد اعظم نے 14 پوائنٹس کب دیے تھے, نہرو رپورٹ کب ہوا تھا, 3 جون پلان کیا ہے, کب ہوا تھا, کس نے دیا تھا, یہ جو راؤنڈ ٹیبل کانفرنس تھا وہ کب ہوا تھا, کون سی ڈیٹس ہیں, وہ سب کچھ شارٹ اور سبجیکٹیو کے اندر کور نہیں ہو سکتا. تو وہ ساری کی ساری چیزیں میں ایز اے MCQ آپ کو الگ سے بنا کے اس کی ویڈیو بھی بناؤں گا. اور تیسری مین چیز کہ ہمارے پاس جو الگ سے میں نے 60+ جو ہے MCQs جو 60+ ہے امپورٹنٹ, اس کی ویڈیو بھی اپلوڈ کی ہے. ڈسکرپشن کے اندر لنک ہوگا پلے لسٹ کا, جو ہمارے پاس پاک 301 پلے لسٹ کا لنک ہوگا, اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے, یہ ویڈیو
جو آلریڈی اپلوڈیڈ ہے وہ ویڈیو اور آنے والی جو ہینڈ آؤٹس کے MCQs ہوں گے وہ ویڈیو، یہ تینوں ویڈیوز آپ کو اسی پلے لسٹ کے اندر مل جائیں گی، تو آپ وہاں سے جا کر ایزیلی دیکھ سکتے ہو۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی، اور اس سے ریلیٹڈ اور بھی کافی سارے سبجیکٹس کی ویڈیوز چینل پر آلریڈی اپلوڈیڈ ہے، پلے لسٹ والے سیکشن میں جا کر آپ ان تمام سبجیکٹس کی ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہو۔ تو یہ صرف اور صرف کس کی تھی؟ پاک 301 کی پریپریشن کی ویڈیو تھی، اس کے اندر ان ڈیٹیل سبجیکٹو کو میں نے کور کیا ہے، اور اس سے ریلیٹڈ اگر اور بھی سبجیکٹ آپ چاہتے ہو کہ اس سبجیکٹ کے اوپر بناؤ، اس کے اوپر بناؤ، تو آپ کمنٹس کے اندر جا کر اس کے بارے میں لکھ سکتے ہو، انشاءاللہ اس کے اوپر بھی جو ہے وہ الگ سے ایک پراپر کمپلیٹ ویڈیو جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائیں گی۔ اگلی ویڈیو میں ملیں گے، اللہ حافظ۔